कमाल टीवी से आपको कमाल आज एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। कहानी का नाम है पेरिस का भेड़िया। मार्च 1848 की एक सर्द और धुंधली सी सुबह का जिक्र है कि जनरल डेरीमैन पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान पेरिलांश के सदर दरवाजे पर घोड़े से उतरा। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ताहम जनरल को बारिश की कोई परवाह न थी। उसके चेहरे पर गम और अंदोह के आसार गहरे थे और जब वो घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसकी कमर झुकी और चाल में लग़ज़श का इजहार नुमाया था। वो दरअसल अपनी कमसन बेटी की कब्र देखने के लिए आया था जिसे गुज़िश्ता रोज़ शाम को दफनाया गया था, लेकिन शदीद बारिश और हद से ज़्यादा तारीकी के बायस गोरकन ने कब्र को पत्थर के सिलों से डांपने का काम अगले दिन पर मुलतवी कर दिया था। जनरल डेरीमैन अपनी बच्ची की सूरत आखिरी दफ़ा देखने के इरादे से आया था। कब्रिस्तान के मुंतजिम का सलाम लेता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहाँ बच्ची की कब्र थी। जो ही वो कब्र के नज़दीक गया उसे ऐसा नज़र आया जैसे कोई जानवर या आदमी उसके कदमों की आहट पाकर कब्र में से निकला और उछल कर एक तरफ भाग गया। जनरल टिटक कर वही रुक गया और गौर करने लगा कि ये क्या चीज़ थी, कोई आदमी, कुत्ता, भेड़िया या कोई भूत प्रीत। ये वो सवाल था जो बाद अज़ा महीनों तक न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी यूरोप के तमाम मुल्कों में लोग एक दूसरे से पूछते फिरते। लेकिन 1848 की इस धुंधली सुबह को जनरल डेरीमैन ने चंद सानिये तक गौर किया और फिर उसे अपनी नज़र का फरेब करार देकर कब्र के करीब पहुंच गया। जब उसने कब्र को देखा तो दहशत से वो लड़खड़ाया और ज़बत के बावजूद उसके मुंह से दबी सी चीख निकल गई। ताबूत का ढकना एक तरफ पड़ा हुआ था, बच्ची का उधड़ा और नीचा हुआ कफन भी मट्टी के ऊपर दजियों की सूरत में रखा था और लाश के आज़ा अलग अलग हो चुके थे। उसका पेट चाक करके आंतें निकाली गई थी और रानों पर दांतों के निशानात नुमाया थे। ऐसा मालूम होता था कि किसी जानवर ने लाश को कब्र से निकालकर हड़प करने की कोशिश की है। जनरल डेरीमैन के लिए नज़ारा नाकाबिल बर्दाश्त था। वो वहीं गश का कर गिर पड़ा और थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान के एक चौकीदार ने, जो अपनी कुत्तों के साथ गश्त करता हुआ उधर आ निकला था, बदनसीब जनरल को कब्र के ऊपर बेहोश पड़े पाया। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया जहां वो हफ्तों ज़ेर इलाज रहा। लेकिन उस हादसे का असर उसके जहन पर ऐसा हुआ कि वो जहनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए नाकारा हो गया। यह हादसा कोई मामूली न था और इस वाक़े ने आगे चलकर बरयाज़िम यूरोप को हिला कर रख दिया। पहले ये ख्याल किया गया कि ये कारस्तानी किसी कुत्ते या भेड़ी की है, क्योंकि पेरिस के गिरदोनवाह में इन दिनों भेड़िए अक्सर देखे जाते थे और उन्होंने बाज़ औक़ात कब्री कूद कर लाशें भी निकाली थी। लेकिन जब पुलिस के सुराग रसाओं ने कब्रिस्तान का मुआयना किया तो बच्ची की कब्र के गिर्द नरम और चिकनी मिट्टी में भेड़िए की नहीं इंसानी कदमों के निशानात पाए गए। अब सवाल ये था कि अगर ये काम किसी आदमी का है तो वो कब्रिस्तान में कैसे दाखिल हुआ और फिर बाहर किस रास्ते से गया, क्योंकि इस वसी वारीज़ कब्रिस्तान के गिर्द तकरीबन 10 फुट ऊंची दीवार खींची हुई थी। उसके आहनी दरवाज़ों को हमेशा मुकफ़्फ़ल रखा जाता था और इन दरवाज़ों पर हमेशा चौकीदार अपने कुत्तों के साथ मौजूद रहते थे। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई शख्स कब्रिस्तान में दाखिल भी हो गया। ये बात किसी तरह काबिल यकीन न थी कि वो कब्र से मासूम बच्ची की लाश निकाल कर उसकी यूँ बेहुरमती करेगा और उसे हड़प करना चाहेगा। ये काम तो लाजिमन किसी वहशी जानवर या दरिंदे ही का हो सकता है। पेरिस के लोग अभी इस आलमनाक हादसे पर कयास के घोड़े दौड़ा रहे थे कि इसी पेरिलांश के कब्रिस्तान में एक और कब्र खोद कर अधेड़ उम्र औरत की लाश निकाली गई और उसी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फिर चंद दिन के अंदर अंदर पेरिस के दूसरे कब्रिस्तानों से भी इसी तरह की खबरें आने लगी और शहर में दहशत एक और लहर दौड़ गई। सरकारी और अवामी हल्के खौफजदा भी थे और परेशान भी। उनकी समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। शहर के जुनूबी रुख पर वाक़े कब्रिस्तान में 12 साल लड़की की लाश कब्र से बाहर पड़ी पाई गई। उसकी अंतड़ी और कलेजा भी निकाल लिया गया था। इसी तरह मोंटपर्नास के कब्रिस्तान में भी यके बाद दीगरे ऐसी वारदातें हुई। 48 साल की एक औरत जिसे 8 रोज़ कबल दफन किया गया था, अपने कब्र से बाहर पड़ी पाई गई। लाश के बाजू और पाँव अलग अलग कर दिए गए थे। इन तमाम लाशों के मुआयने से जाहिर हुआ कि उन पर एक ही जैसे दांतों की निशानात है। इसका मतलब ये था कि इस दरिंदगी का जिम्मेदार सिर्फ एक ही जानवर या इंसान है। इस दौरान में पुलिस ने एक और बात दरियाफ्त की। लाशों के जो आज़ा अलग अलग किए गए थे उनके मुआयने से इल्म हुआ कि उन्हें छुरी चाकू से काटा नहीं गया, बल्कि ये किसी मजबूत बाजू की कुव्वत से उखाड़े गए हैं और इन बाजू के हाथों के नाखून भी नहायत नोकीले और लंबे हैं। इन हाथों और नाखूनों के निशानात मट्टी में भी देखे गए।
ان دنوں قبریں زیادہ گہری نہیں کودی جاتی تھیں اور تابوت صرف 2 یا 2.5 فٹ کی گہرائی ہی میں رکھ کر قبر بند کر دی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی قبر کو کودنا کسی انسان یا درندے کے لیے اتنا زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انسان یا درندہ تازہ قبروں پر حملہ کرتا تھا جن کے تابوت آسانی سے نکال کر کھولے جا سکتے تھے۔ لکڑی کے یہ تابوت کچھ زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتے تھے۔ تابوتوں کے ڈھکنوں پر خون کے نشانات بھی دیکھے گئے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ خون اکاڑنے والے کے ہاتھوں سے اس وقت گرتا ہے جب وہ تابوت کے ڈھکنے سے زور آزمائی کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کیلوں سے زخمی کر لیتا ہے۔ قبرستانوں کے چوکیداروں کی تعداد دگنی اور پھر تگنی کر دی گئی۔ ان کو اسلحہ دیا گیا اور اجازت دی کہ وہ ممنوع اوقات میں جس شخص کو بھی قبرستان میں گھومتا پھرتا دیکھیں بے دریغ گولی مار دیں۔ اس کے علاوہ خونخوار کتے بھی قبرستانوں میں چھوڑے گئے جن کی سننے اور سونگنے کی حس بڑی تیز تھی اور جو خطرناک سے خطرناک مجرم کا اندھیرے میں تعاقب کر کے اسے پکڑ لیتے تھے۔ قبرستانوں کے اندر جا بجا راستوں اور قبروں کے درمیان سپرنگ بندوقیں لگائی گئی اور ان کے لبلیبیوں سے لوہے کے سیاہ تار اس طرح باندھے گئے کہ جو ہی کوئی جانور یا انسان ان تاروں سے گزرے یہ بندوقیں خود بخود فائر کریں۔ لیکن ان تمام انتظامات اور کڑی نگرانی کے باوجود لاشوں کی بے حرمتی اسی طرح ہوتی رہی اور روزانہ کسی نہ کسی قبرستان سے قبریں کودنے، لاشوں کی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی خبریں آتی رہیں۔ 5 نومبر 1848 کی رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہسپتال کے قبرستان میں جہاں لاوارث اور محتاجوں کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا تھا، کتوں نے بونگ بونگ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور پھر یک لخت وہ سب کے سب ایک طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ غالباً انہوں نے کسی شے کو قبروں کے درمیان حرکت کرتے دیکھا تھا۔ چند منٹ بعد ہی کتے واپس چوکیداروں کے پاس آ گئے، لیکن اس عالم میں ان کی دمیں ٹانگوں میں دبی ہوئی اور سر جھکے ہوئے تھے اور ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کتوں پر خوف طاری ہے۔ چوکیداروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں گھوم کر تحقیق کرتے۔ البتہ صبح ہوتی ہی انہیں ایک عورت کی نیچی ہوئی لاش قبر کے باہر پڑی دکھائی دی۔ اس عورت کی لاش ایک کھلی قبر سے نکالی گئی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ جتنے بھی محتاج اور لاوارث افراد مر جاتے تھے انہیں ایک ہی قبر میں ڈال دیا جاتا تھا اور جب تک قبر لاشوں سے پر نہ ہو جاتی اس وقت تک اسے بند نہیں کیا جاتا تھا۔ لاش کے بائیں ران پر اندھے کی بلا کے ناخنوں کے نشانات نمایاں تھے۔ یہ بات سب کو حیران اور خوفزدہ کیے ہوئی تھی کہ کتوں نے آخر اس بلا پر حملہ کیوں نہیں کیا اور وہ واپس کیوں آ گئے۔ شہر بھر میں اس کا چرچا ہونے لگا اور عجیب خیالات اور افواہیں گردش کرنے لگی۔ ابھی اس معاملے کو حل کرنے کی فکر تھی کہ اگلی رات ایک اور اس سے بھی عجیب خبر سننے میں آئی۔ قبرستان کے چوکیدار نے خلیفہ بیان دیا کہ وہ رات کو قبرستان کی نگرانی کر رہا تھا کہ اس نے ایک انسانی سایہ اندر سے نکلتی ہوئی دیکھا۔ چوکیدار نے اپنے اوسان بحال رکھ کے اور پستول سے اس سائے پر فائر کیا۔ اس کے الفاظ ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا نشانہ ہرگز خطا نہیں گیا، لیکن میں نے جس انسانی سائے کا پیچھا کیا تھا وہ کوئی بلا ہی تھی، کیونکہ چشم زن میں وہ قبرستان کی اونچی دیوار پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ چوکیدار کو جب اطمینان ہو گیا کہ وہ بلا قبرستان سے نکل گئی تو وہ اپنی لالٹین اٹھا کر اس قبر کی طرف گیا اور اس کے اندر روشنی پھینکی۔ اسے 4 لاشیں پڑی نظر آئیں۔ یہ 2 آدمیوں اور 2 عورتوں کی لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر چوکیدار چیختا ہوا واپس بھاگا اور دوسرے چوکیدار کو قصہ سنایا، لیکن وہ سب اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی نے دوبارہ قبر کے پاس جانے کی جرأت نہ کی، اور صبح ہوتی ہی انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس والے جب قبر کے پاس پہنچے تو ایک اور حیران کن انکشاف ہوا۔ لاشیں اب 4 کی بجائے 5 ہو چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بلا رات کو پھر کسی وقت قبرستان میں داخل ہوئی اور اس نے ایک اور لاش کو چیڑا پاڑا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اس لاش کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کی انتڑیوں کو چبایا اور جسم کے بعض حصوں کا گوشت بھی کھایا۔ پیرس والے ابھی اس صدمے سے اچھی طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ماؤنٹ پرناس کے قبرستان میں لگی ہوئی سپرنگ بندوقوں میں سے ایک بندوق نے آدھی رات کو خود بخود فائر کیا۔ پولیس کے سپاہیوں اور قبرستان کے چوکیداروں نے اس مقام کا معائنہ کیا جہاں یہ بندوق چلی تھی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا اور نہ خون کے دھبے دکھائی دیے۔ بندوق چلنے کی وجہ لازماً یہی تھی کہ کسی نے چلتے ہوئے اس تار پر پیر رکھ دیا جو بندوق کی لبلبی سے بندھا ہوا تھا، لیکن زخمی ہونے والے کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ البتہ 3 قبروں سے 3 لاشیں نکال کر انہیں حسب معمول چیڑا پاڑا جا چکا تھا اور کہیں سے لاشوں کا گوشت بھی غائب تھا اور ان پر یہ نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس حادثے کے 2 ہفتے بعد ایک قبرستان کے چوکیدار نے رات کے وقت ایک تاریک انسانی سایہ قبرستان کے پاس سرکتے دیکھا۔ اس نے دبے تعمل بندوق سے اس پر فائر کیا، لیکن بے سود۔ سایہ دیکھتی ہی دیوار پر چڑھا
اور غائب ہو گیا۔ صبح اس دیوار کو دیکھا گیا تو عین اسی جگہ گولی کا نشان موجود تھا جہاں انسانی سایہ کڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گولی اس کے جسم سے پار ہو کر دیوار میں جا لگی تھی۔ خون کا کوئی قطرہ یا دھبا بھی وہاں دیکھا نہیں گیا۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد قبرستان میں لاشوں کا یہی حشر مسلسل ہوتا رہا۔ پولیس کے جاسوسوں نے اپنی نیندیں حرام کر لی اور اس نادیدہ بلا کا سراغ لگانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ سب کی ذہن میں اس خدشے نے گر کر لیا کہ یہ کوئی غول بیابانی یا انسانی بیڑیا ہے جو پیرس کے قبرستانوں میں آ نکلا ہے۔ انسانی بیڑیے کا تصور ان لوگوں کے ذہنوں میں بہت عرصے سے موجود تھا اور وہ اس کے بارے میں طرح طرح کے پراسرار اور لرزہ خیز داستانیں ہر گھر میں دہرائی جاتی تھی۔ یہ بات مشہور تھی کہ بعض مردود قوی ہیکل بیڑیے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دیواروں میں سے دوئیں کی طرح پار ہو سکتے ہیں۔ کتے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ انسانی بیڑیوں کو تلوار، لاٹھی یا عام بندوق کی گولی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ اعتقاد تھا کہ بندوقوں میں چاندنی کی بنی ہوئی گولیاں استعمال ہوں تو یہ بھیڑیے مر سکتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ شیطانی بلائیں قریب نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ عوام کی طرف سے حکومت پر زور دیا گیا کہ اس بلا کو مارنے کے لیے پہرے داروں اور پولیس کے سپاہیوں کو چاندنی کی گولیاں مہیا کی جائیں اور قبرستانوں کے دروازوں، مختلف راستوں اور دیواروں پر ایسی پھول اور جڑی بوٹیاں لگائی جائیں کہ بلائیں قبرستان میں داخل نہ ہو سکے۔ واقعہ یہ تھا کہ 16ویں صدی میں بھی فرانس کے لوگوں کو کچھ ایسی ہی انسانی بیڑیوں سے دوچار ہونا پڑا تھا اور ان کی ایسی دہشت پھیلی تھی کہ ہزاروں آدمی مر گئے تھے اور اب پھر ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا۔ تاہم حکومت نے لوگوں کے ذہن سے اس خرافات کو نکالنے کے لیے اعلان کیا کہ یہ کوئی بدروخ یا بلا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان ہی ہے جو دیوانگی کے باعث ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور جلد یا بدیر اسے پکڑا جائے گا۔ اگرچہ سرکاری طور پر یہی کہا جا رہا تھا، لیکن حقیقت میں خود پولیس والے اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی دل میں ڈرے ہوئے تھے اور انہیں روز بروز یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کا واسطہ گوشت پوشت کے کسی انسان سے نہیں بلکہ بدروخ سے ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور لمبے تڑنگے نوجوان سارجن فرینکو میس کو بستر پر پڑے پایا۔ اسپرنگ بندوق نے اس کا دایاں پیر بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ان کے لبوں پر پیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، آخرکار آپ لوگوں نے مجھے پکڑ ہی لیا۔ یہ تھا وہ انسانی بیڑیا جس نے 1 سال سے پیرس کے لوگوں کی زندگی دوبر کر رکھی تھی۔ یہ تھا وہ 19ویں صدی کا ماڈرن ویمپائر اور غول بیابانی جس نے قبرستانوں سے تقریباً 60-70 لاشیں نکال کر چیڑ پار کر ڈالی تھی اور جس کے اس درندہ صفت اور شیطانی کارناموں نے ساری یورپ پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ فرانس کی تاریخ کا یہ سب سے نرالا لیکن دہشت انگیز مقدمہ شروع ہونے سے پیشتر ماہر ڈاکٹروں کی ایک جماعت نے نوجوان فرینکو میس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور اس کی گزشتہ زندگی کے حالات جاننے کی پوری کوشش کی۔ پولیس کے تحقیق کے مطابق فرینکو میس برنٹرینڈ شمالی مشرقی فرانس کے مشہور قصبے وائسے میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین اپنے قصبے کے اچھے کاتی پیتے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور ایک زرعی فارم کے مالک تھے۔ فرینکو میس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو آگے چل کر دماغی عارضے میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ویسے وہ ہر طرح ہوش مند تھا، اچھی طرح بولتا، لکھتا، پڑھتا اور روزمرہ کے تمام معمولات صحیح الدماغ لوگوں کی طرح سر انجام دیتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ذہنی طور پر ایک بہت بڑے دماغی عارضے میں گرفتار تھا۔ اس کا واحد مشغلہ یہ تھا کہ وہ پرندوں کو کھولتے پانی میں ڈال دیتا، بلی اور کتوں کو پلوں کو آگ کے جلتے تندور میں پھینک دیتا اور معصوم بچوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا کر خوش ہوتا تھا۔ فرینکو میس کا ایک چچا بھی تھا، ایسی ہی قبیح اور مکروہ عادتوں کا شکار تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ذہنی وحشت اور بربریت ان کے خاندان کے افراد پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ فرینکو میس کے والد نے اسے ابتدا میں لینگرز کے ایک ایسی اسکول میں داخل کرایا جہاں صرف مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ فرینکو میس کا باپ اسے دراصل پادری بنانا چاہتا تھا، لیکن فرینکو میس پادری بننے پر تیار نہ تھا۔ اسکول میں سے چند سال گزارنے کے بعد 1844 میں وہ فوج میں بھرتی ہو گیا اور جلد ہی اپنی عمدہ کارکردگی، اچھے اخلاق اور ہنسمکھ طبیعت کے باعث اپنی ریجمنٹ میں ہر دل عزیز ہو گیا۔ اسی زمانے میں اسے شراب کی لت پڑ گئی اور وہ بے تحاشا پینے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ قہبہ خانوں میں بھی اسی طرح کی دوسری بدنام جگہوں پر بھی آنے جانے لگا۔ حالانکہ یہ حرکت فوجی اصولوں اور احکامات کے قطعی خلاف تھی، تاہم وہ یہ حرکت نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے کرتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ اس کی صحت دوسرے کے لیے قابل رشک تھی۔ وہ فوجی ڈاکٹروں کی رپورٹوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی فوجی ڈیوٹی کے دوران کبھی بھی بیمار نہیں پڑا۔ اپنے مناسب قد و قامت
خوبصورت نقش و نگار، نیلے آنکھوں، سنہرے بالوں اور پتلی مونچھوں کے باعث وہ ہر کی نظر میں جچتا تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات حشر تک نہیں آ سکتی تھی کہ یہ بولی بالی صورت رکھنے والا فوجی جوان وہ شیطان صفت انسانی بھیڑیا ہے جس نے 17 لاشوں کی بے حرمتی کی اور ان کا گوشت چبایا۔